جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 19 और इसका टाइटल है वक़ाल अल्लज़ीना। और इसमें जो हमारे पास सूरत थी वो है सूरतुल फुरकान, सूरतुश शुअरा और सूरतुन नमल। और इसमें सबसे पहले जो शुरू की आयत हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जिन लोगों को मेरी मुलाकात का यकीन नहीं, जो वो क़यामत के रोज़ अपनी आँखों से फ़रिश्तों को देखेंगे तो उस दिन मुजरिमों को कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो उनको ही मिलेगी जिन्होंने ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने का हक़ अदा किया होगा, आखिरत की तैयारी की होगी। फिर क़यामत के सख्त दिन की आयत है कि क़यामत के दिन हकीकी बादशाह सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही होगा, उसी की हकीकी बादशाही होगी। मुनकरीन के लिए वो बहुत बड़ा सख्त दिन होगा। फिर नुज़ूल कुरान के हवाले से है कि सारा कुरान एक ही वक्त में नाज़िल किया गया ताकि ये लफ्ज़ ब-लफ्ज़ हाफ़िज़ा में महफूज़ हो सके, इसीलिए इसे बतदरीज नाज़िल किया गया, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ताकि आसान से समझा जा सके, अब्ज़ॉर्ब किया जा सके, उस पर अमल करना आसान हो, उसे लेना आसान हो, संभालना आसान हो। फिर अगली आयत रब्बे कायनात के बारे में, वो ही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बशारत बनाकर भेजता है। बशारत मीन्स खुशखबरी। जो मुर्दा और बंजर जमीनों, इंसानों, हैवानों और नबातात सब को सैराब करके जिंदगी बख्शता है। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, एक इंसान पैदा किया, फिर उसे नस्ब और ससुराल के दो अलग अलग सिलसिले चलाए। कहाँ एक एक फैमिली मेके वाली होती है, एक ससुराल वाली होती है। दो फैमिलीज अलग अलग अल्लाह ताला ने कैसे उनके सिलसिले जोड़ के चला देता है अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर हमेशकी अल्लाह ही की है ये आयत बताती है कि खुदा पर भरोसा करो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। बहुत ही मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान पर बुर्ज बनाए, उसमें सूरज और चांद रोशन किए, उसी ने दिन और रात को एक दूसरे का जानशीन बनाया। उसके बाद अगली हमारी आयत हैं जो मैंने अभी प्ले भी की थी, वो आयत बेसिकली इस चीज को डील करती हैं कि नेक बंदों के अंदर जो है वो खूबियां क्या होती हैं। तो these ayahs are from 63 to 76 और ये हमें ये बता रही है कि अल्लाह के महबूब और जो पसंदीदा बंदे होते हैं, नेक बंदे जो होते हैं, उनके अंदर 14 क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी क्या है उनके अंदर कि वो जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं और जाहिलों से सलाम पर इक्तफा करते हैं। कौलू सलामा कह के गुजर जाते हैं, बहस में नहीं पड़ते। फिर अपनी रातों को इबादत में गुजारते हैं। खर्च करते वक्त मियाना रवि से काम लेते हैं, ना तो ये कि बहुत ज्यादा फजूल खर्ची, ना ही बुखल और कंजूसी। मियाना रवि मोतदिल राह इख्तियार करते हैं। शिरक नहीं करते, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, बद किरदारी और ज़िना से बचते हैं। उन्हें शाऊर है कि ऐसे गलत काम करने वालों का ठिकाना जहन्नम है, और जो तौबा करके अमल सालेह करे अल्लाह उन्हें माफ फरमाता है। नेक बंदे झूठ के गवाह नहीं बनते, लगवियात की तरफ तवज्जो नहीं देते। लग़व और लहव में हर वो चीज आती है जो बंदे टाइम वेस्ट करते हैं। जो हर वो चीज जो आपको आखिरत में फायदा नहीं दे सकती ना, वो लग़व कहलाएगी। बेफायदा बेकार चीज जिसमें वक्त जाया हो गया, तो वो लग़वियात की तरफ ये तवज्जो नहीं देते, आयात पर पूरी तरह गौर फिक्र करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये 14 की 14 खूबियां अता फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। आगे अगर नंबर 13 और 14 इसमें आया, अपने बीवी बच्चों के लिए भी नेकी की दुआ करते हैं, वो दुआ भी आपके सामने आएगी। और दुआ करते हैं कि हमें परहेजगारों का इमाम बना। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं उस दुआ में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। रसूलों को जुटलाने वाली 7 कौमें हैं और सूरत शुअरा फुल ऑफ प्रॉफिट्स सूरा है, ठीक है। अब इसमें 10 से लेकर 81-89 तक आपके सामने आयात हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने क्या बताया कि कौमों ने क्या किया है कि रसूलों को झुटलाया है, फिर उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है। उनमें कौम मूसा अलैहिस्सलाम, कौम इब्राहीम, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत अलैहिस्सलाम और कौम मदियन। ये सब जो कौमें हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने पैगंबरों को झुटलाया है, फिर इन पर इस वजह से अल्लाह का अज़ाब आया। फिर कुरान इल्हामी किताब है। अगली आयत में ये मेंशन है कि कुरान मजीद अल्लाह की नाज़िल करदा चीज है। जिब्राईल अमीन हुजूर अक़दस के सीना मुबारक पर लेकर आए हैं ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्क़े खुदा को मुतनब्बे करें,
واضح کر دیں ان پر، ان کو وارننگ دے دیں کہ کیا کریں کہ وہ دنیا اور آخرت، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو تیار کر لیں۔ یہ کلام عربی جیسی صاف، خوبصورت اور واضح زبان میں اتارا گیا۔ اگر آپ باقی زبانوں سے کبھی کمپیریزن بھی کرنے بیٹھیں عربی کا، اور وہ بھی اسپیشلی قرآنک عربک کا، تو آپ کو ایک واضح فرق دکھائی دے گا کہ جیسا قرآن اتنی صاف اس کی زبان ہے، جتنی خوبصورت اور واضح اس کی زبان ہے، کوئی اور زبان اس کے معیار پہ پوری اتر ہی نہیں سکتی۔ تو اس کتاب کا ذکر آسمانی کتابوں میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ النمل شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی بخشش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اور ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و حکمت کی نعمت بخشی گئی اور ان کو اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضیلت عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں کیا مینشن ہے کہ ان کی جو بادشاہی تھی اس کا ٹائم پیریڈ مینشن ہے، اور ساتھ میں پیلسٹائن، شرق اردن اور شام میں تھی۔ اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، آپ کو شوق ہو تو ضرور اس کو ملاحظہ کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ ہے، پھر ان کے بیٹے، ان کے بارے میں بتایا گیا، اور ان کے مال و جائیداد کے ساتھ ساتھ نبوت اور خلافت میں بھی ان کے جانشین تھے۔ انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، تو پرندے اور جانور جہاں کہیں پہ بولتے تھے، جو بھی بات کرتے تھے، یہ سمجھ جایا کرتے تھے کیونکہ ان کا اس میں ایکسپرٹیز تھی۔ اور جنوں، انسانوں، پرندوں اور پر ان کی حکومت تھی۔ تو اس میں ایک واقعہ ذکر ہے چیونٹیوں کی باتوں کا۔ اینٹس تھی وہ باتیں کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک بستی میں سے گزر رہے تھے۔ چیونٹیوں کی سردار نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لشکر کے قدموں تلے روندھی جاؤ اور ان کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو عاجزانہ دعا مانگی، پھر ان کی دعا بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہ میں کل ضرور تذکرہ کروں گی اس کا۔ ہدہد کا واقعہ ہے۔ پھر ایک موقع پر جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک ہدہد کو غائب پایا، چنانچہ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور بتایا کہ میرا گزر ایک ایسے ملک سے ہوا جس کی حکمران ایک عورت سبا نامی ہے جو کافر ہے، اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ پھر انہوں نے اس کو خط لکھا، جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا جس میں اسے توحید کی دعوت دی اور ہدہد کے ذریعے بھجوایا۔ ملکہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے تحفے بھجوائے۔ اب ملکہ سبا کا تخت منگوانا، اب تحفے بھجوانے کا مقصد یوزلی ہوا کرتا ہے کہ چیک کرنا کہ اگلا بندہ اگر تو وہ واقعی میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا بندہ ہے تو پھر تو اسے دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہیں ہوگا، اور اگر جو ہے وہ اس کو کوئی بھی گڑبڑ ہے نا تو پھر وہ تحفے تحائف کی طرف جو ہے توجہ دے گا۔ تو ملکہ سبا کا تخت منگوانا، جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے پوچھا تم میں سے ملکہ سبا کا تخت جو کہ 1500 میل دور سے میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اٹھا اور بولا میں آپ کی پلک چپکنے سے پہلے لائی دیتا ہوں، اور ساتھ ہی تخت آ گیا۔ ملکہ اور جناب سلیمان علیہ السلام کی ملاقات، اسی اثنا میں ملکہ اور اس کے سردار جناب سلیمان سے علیہ السلام سے ملنے آئے۔ ملکہ کو وہ تخت دکھایا گیا اور پوچھا گیا کہ اس کا تخت ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ اگر میں عربی کے وہ الفاظ نہیں بول رہی کہ انہو ہوا، یہ الفاظ ہیں ان آیات میں، انشاءاللہ آفٹر کلاس ایکسپلور کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اس کا جواب تھا کہ شاید کہ یہ وہی ہے، ایک محتاط لہجہ اور ایک محتاط انداز کہ 100% اس نے نہیں کہا نا۔ تو محل کا شیشے کا فرش، پارے کے آخر میں جو ذکر ہے کہ پہلے ملکہ کو محل کے اندر لے جایا گیا اور اندر فرش ایسا شیشے کا بنا ہوا تھا کہ دیکھنے میں پانی کا حوض لگتا تھا۔ وہاں سے گزرنے کے لیے ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اوپر اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہو جائیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ آیت ہے ھذا القرآن مہجورا، یہ بہت زیادہ غور و فکر کی آیت ہے۔ قرآن کو ترک کرنے کی کیا کیا اقسام ہو سکتی ہیں؟ قرآن کو سننا نہ، یا پھر اس پر ایمان نہ لانا، قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کو حاکم نہ ماننا کہ یہی ہے ہمارے لیے فیصلہ کن کتاب،
اس پر جب غور و فکر نہیں کیا جاتا تو پھر لوگ اس کی طرف علاج میں بھی توجہ نہیں کرتے نا۔ ایک شعر تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے، اسے ترک نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا ہے، اور جب اس پہ غور و فکر کریں گے تو ہمارے اوپر یہ راہیں بھی کھلیں گی کہ ہم نے اس سے شفا کیسے لینی ہے، کیونکہ قرآن پورا کا پورا اٹسل شفا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ دعا ہے سورۃ الفرقان کی، جو کہ بیویاں اور شوہر ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ آمین ثم آمین۔ پھر یہ دعا ہے جو کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لے، بے شک اس کا عذاب تو جان لیوا ہے، جان کو لاگو ہونے والا ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے پھیر لے، آمین۔ اس کے بعد ہمیں سے یاد رہنے والی جو چیزیں وہ یہ کہ قرآن چھوڑنے میں جو چیزیں آتی ہیں ان سے ایک چیز یہ کہ قرآن کے ذریعے علاج نہ کرنا، جو میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ سے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے تو ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، یعنی کن لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ تر وقت گزارتا ہے، وہ اس کے دین اور دنیا دونوں پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کی خوش قسمتی کے دروازے علم حاصل کرنے سے کھل جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، جب جو علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے اس پر خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جو نہیں کھولے گا اپنے اوپر علم کے دروازے، پھر وہ سوچ لے کہ کیا انجام ہوگا۔ خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم اس کو فالو کریں نا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی دن ایسا گزرے گا جب ہم سونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حضور بخشوا کے نہ سوئیں۔ آخرت پر یقین انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں، جبکہ جانوروں کی زندگی لگی بندی ہوتی ہے، بس کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور دنیا کے مزے کرنا، اور بس۔ ہمیں اس پوائنٹ پہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے خود کو، کیا ہماری زندگیوں میں کوئی فرق ہے اس پوائنٹ پہ آ کر؟ کیا ہم واقعی میں انسان ہیں یا پھر وائس ورثہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر پیغمبر کا ایک ہی پیغام تھا، توحید، کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی سے ڈریں، ہر کام اپنی خواہش اور مرضی کا ہی کرنا، یہ خواہش کو الہ بنانا ہے۔ اپنی ہی خواہش کو جو ہماری خواہش ہوتی ہے اس کو ہم معبود بنا لیتے ہیں جب ہم یہ سوچ سوچ کے کرتے ہیں نا کہ یہ جو کام ہے، مطلب سوچ کے کیا کرنا، جب ہم اپنی خواہش کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کے، دیکھیں نا، اب ہم کہیں کہ میری مرضی، میرا یہ دل کر رہا میں یہ کروں، تو پھر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی، ایک یہ سٹیج آ جاتی ہے۔ تو پھر خواہشات کو جتنا انسان دبا لے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کہاں بہت زیادہ جو ضرورت ہو، جو خواہش بھی ہو اور ضرورت بھی ہو تو اسے پورا کرنے میں حرج نہیں، لیکن خواہشات کے پیچھے ہی لگ جانا پھر انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے یا اس کو کوئی سزا دینے سے پہلے بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس کا بھی میسج ہے، اور آگے آپ کو سورۃ الحجرات کا بھی میسج اسی طرح سے ملے گا کہ whenever any news comes to you to do confirmation about it، ضروری ہے اس کی کنفرمیشن کرنا، تحقیق کرو اس کے بارے میں۔ دین اور دنیا کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اور کس پہ؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ غالباً یہ سورۃ المائدہ میں آیت گزری تھی۔ گناہ کرنے والا انسان ایک لوہے کی ذرہ کے اندر جیسے جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور توبہ اس کے وہ حلقے توڑ کر اس کو آزاد کر دیتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جکڑنے سے بچانا ہے اور آزاد کروانا ہے، اللہ کے حضور ہی سجدہ کرنا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ مومن ظاہر اور باطن دونوں طرح نیک ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہے، کیونکہ یہ پھر ظاہر اور باطن کا سیم نہ ہونا تو نفاق کی علامت میں سے آ جاتا ہے۔ ظلم سے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور نرمی سے گھروں میں خیر آتی ہے۔ تو ہمیں ہر طرح کا جو ظلم ہے اپنے گھروں سے اس کو ختم کرنا ہے۔ اپنے سے چھوٹوں پہ چلتا ہے ہمارا سارا جو بھی اختیار ہے۔
اپنے سے مضبوط اور اپنے سے زیادہ مضبوط انسان پر اور اپنے سے زیادہ جو ہمت والا پاورفل ہے اس پہ تو نہیں چلتا نا. تو ہم نے موقع تلاش کر کے یہ دیکھنا ہے کیا ہم کسی پہ ظلم کر تو نہیں رہے. اگر کر رہے ہیں تو اس عادت کو ہٹانا ہے اور نرمی اللہ سے ہم نے مانگنی ہے. اور نمازوں کے بعد جیسے سپوز اذان ہوتی ہے، اذان سے جماعت تک کے درمیان وہ دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. جمعے والے دن عصر سے مغرب میں ایک ایسی گھڑی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بارش ہو رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. اور روزہ افطار جب کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا وقت بہت بابرکت ہے، تو ہمیں اللہ سے نرمی مانگنی ہے. نرمی سے گھر میں بھی خیر آئے گی اور ہماری پرسنالٹیز بھی خوبصورت ہو جائیں گی. عباد الرحمن کی چال بڑی باوقار ہوتی ہے، ہم نے ایسے ہی گریسفل بننا ہے. یعنی آپ چلتے ہوئے بھی خوبصورت نظر آئیں تو رحمان کے خاص بندے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے بنائے، عباد الرحمن میں ہمیں شریک کرے. آمین.